गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं रहमत अल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं, मोदी ने हमें जोरदार तमाचा मारा। किसको मारा? पाकिस्तान को। देखते हैं अभी पहले वीडियो। हापर हो जाता है मेरा रहमतुल्लाह कुलीग जो है। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। ये जो इंडिया का और अब अमेरिका का जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई है और जो समझौता हुआ है डिफेंस में, न्यूक्लियर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में, ये अब पाकिस्तान में बहुत आ गई। हमारे माशी हालात बिल्कुल ही जिधर पहुंच गए हैं, इससे एक इम्बैलेंस पैदा हो गया है। आज हिंदुस्तान, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तकब्बर में बातें की हैं, आज वो हमारे से अपने आप को बहुत ताकतवर अब समझते हैं। और जब उन्होंने कहा ना कि अपने बोझ में गिर रहा है, वो अपने बोझ में गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। हमेशा जंगें तब लड़ी जाती हैं जब एक फ्रीक समझता है कि वो दूसरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। रूस जब यूक्रेन में गया तो यूक्रेन का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और रूस समझता था उनसे बहुत बड़ा ताकतवर है। अमेरिका इराक में और अफगानिस्तान में इसलिए गया कि वो बहुत ताकतवर था उनसे। तो जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि वो पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर है, हमारी ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए। मुल्क को मुत्तहिद होना चाहिए। मुल्क को आज़ाद रखने के लिए कौम को इकट्ठा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करे। इसका मतलब जो मुल्क की अक्सरियत अवाम है, जो एक पार्टी के साथ खड़ी है, उसको अपने खिलाफ कर ले। ये मुल्क को नुकसान है। हमारी फिर से इकॉनमी बैठ चुकी है, इनके पास कोई हल नहीं है। इमरान खान ने अपनी तकरीर में इस हवाले से क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। वो कहते हैं आज हम उस जगह पर आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी कहता है कि इस मुल्क को छोड़ दो, ये खुद अपने बोझ पर ही गिर रहा है। आज ये स्टेटमेंट आई है। 14 महीने पहले इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। यानी इमरान खान ये कह रहे हैं कि जिस वक्त उनका दौर था 14 महीने पहले, तो उस वक्त तो किसी में जुर्रत नहीं थी कि वो ये बात करें। ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो आज ये स्टेटमेंट आई है। जो नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट आई है, हमारे लिए ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए। जॉइंट स्टेटमेंट कभी तीसरे मुल्क की बात नहीं करते। उन्होंने नाम लेकर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। ये इतना बुरा तमाचा मारा है पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने, लेकिन अब ज़्यादा ख़तरा है। मैं अपनी इंटेलिजेंस से कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, टेक्नोलॉजी में मुआहदे किए हैं, अब यही इम्बैलेंस पैदा हो गया है। आज नरेंद्र मोदी ने जिस तरह तकब्बुर में बातें की हैं, जब उन्होंने कहा कि मुल्क अपने बोझ पर गिर रहा है, तो वो गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। बेशक जंगें तब लड़ी जाती हैं जब एक फरीक अपने आप को दूसरे से ताकतवर समझता है। रूस यूक्रेन से ताकतवर था तो उसने जंग कर दी, हमला कर दिया। जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि हिंदुस्तान हमारे से ज़्यादा ताकतवर है, हमारे लिए ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए। मुल्क को मुत्तहिद होना चाहिए, कौम को इकट्ठे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करना शुरू कर दे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप लोग आवाम को अपने ख़िलाफ़ कर लेंगे, क्योंकि जिस पार्टी के साथ आवाम है उसी के ख़िलाफ़ आप उसको गिरा रहे हैं। जो ताकतवर लोग हैं उनसे वो बात करें और कह रहे हैं कि जो ताकतवर लोग हैं, एक ही सिर्फ रास्ता है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, और वो रास्ता है साफ़ और शफाफ इलेक्शन का। अब ये बातें इमरान खान ने जो की हैं, इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिससे इत्तफाक भी किया जा सकता है कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन कुछ बातें इसमें ऐसी हैं कि जिससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। जैसे कि जब वो ये कह रहे हैं कि 14 महीने पहले स्टेटमेंट नहीं आई थी, तो क्या 14 महीने पहले क्या मुख्तलिफ था? यानी इंडिया क्या अभी 14 महीने हुए उसको ताकतवर बने? इंडिया को तो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी वो बन चुका है और यहाँ पर पहुँचे हुए तो उसको अब एक अरसा हो चुका। बांग्लादेश, इंडिया, ये सब कंट्रीज़ तो हमसे बहुत पहले के बहुत आगे निकल चुके, हम तो बहुत पीछे रह गए। तो ऐसा तो नहीं है कि 14 महीने में ये सब हुआ। हाँ, ये बात है कि अगर आप ये बात करें कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, अब ज़ाहिर है कि विज़िट इस वक्त हुआ है। 14 महीने पहले विज़िट होता तो ये वाली जो स्टेटमेंट है उस वक्त भी आ सकती थी। लेकिन ये जो अलाइंस बन रहे हैं, टिल्स नज़र आ रहे हैं, और इंडिया जो है वो अब अमेरिका के साथ नज़र आ रहा है, और इतने जो ज़्यादा जिनकी आपने बात की एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो इस पर आप कह सकते हैं कि ये तो है चेंज। लेकिन ऐसा नहीं है कि 14 महीने पहले इंडिया बड़ा गरीब सा कंट्री था, या उसके पास कुछ नहीं था, या वो ताकतवर नहीं था, और अभी हुआ है इसलिए ये वाला जो है ये सब हो रहा है। अच्छा, फिर इसमें एक और
جو ہے کہ خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے، تو دیکھیں خطرے کی گھنٹی تو ہمیں اسی وقت بج جانی چاہیے تھی کہ جس وقت ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں پر ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی اس پر توجہ نہیں دی۔ اچھا، پھر جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیفنس ٹیکنالوجی اس کے جو وہ کی ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ اگریمنٹس کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے نوجوان آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، پوری دنیا پر رول کر رہے ہیں اس وقت، ان کا نوجوان ٹیکنالوجی پڑھ کے، ان کا جو آئی ٹی کا ہے وہ تو پوری دنیا میں وہاں پہ نوجوان پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے کبھی اپنے نوجوانوں کو کہا ہے کہ یہ سب چھوڑو، یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ذرا نکلیں اور پڑھائی کی طرف توجہ دیں، ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں اور یہ کریں؟ بھائی ہم ان کو جہاد کی طرف نہ لگائیں، ہم ان کو یہ سب کی طرف نہ لگائیں، ہم بھی ان سے کہیں تو آج ہم بھی کہیں کہ کہیں ہوتے، تو یہ تو بالکل صحیح بات کی نا، بہت بڑا فرق ہے، لیکن اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کس کی غلطی ہے اور کس نے جو ہے وہ نوجوانوں کو کہاں پر لگایا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کی طرف نہیں لگایا۔ اچھا، پھر جو ایک اور بات خان صاحب نے کہی کہ بے شک جو جنگیں ہیں وہ جب ایک ملک طاقتور ہو جاتا ہے تو تب وہ یہ جنگیں لڑتا ہے، تو بات یہ ہے کہ کیا انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو جنگیں ہوئی تھیں وہ سب کی سب جو ہوئی تھی کس طرف سے ہوئی تھی؟ اب خان صاحب کو تو اس وقت تو وہ ان کو خوب بولنا چاہیے اس بات پر، اور ان کو پتہ ہوگا یقیناً، تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کمزور کنٹری جو ہے وہ بھی جنگ کر سکتا ہے، تو جنگ کرنے کے بہت سے بہانے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر کہ اس دور میں جو ایک یعنی کہ ایک بگر پرسپیکٹو میں یہ بات کی جا رہی ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے کہ بھئی ایک ملک جو ہے وہ اگر غریب رہ جاتا ہے، چھوٹا رہ جاتا ہے، کمزور رہ جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے جنگ لادی جا سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ غریب اور کمزور ملک کے پاس بھی کوئی بہانہ ہو سکتا ہے جنگ کرنے کا، کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہاتھ ہوتا ہے، تو کرے کیا پھر؟ لیکن جو ایسا کنٹری جو صرف ترقی میں آگے بڑھ رہا ہو، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ کی طرف بڑھے گا؟ مطلب جنگ ایک ایسی چیز ہے جس سے ترقی رک جاتی ہے، 20 40 سال 50 ایئرس پیچھے چلا جاتا ہے کنٹری، سمجھتی ہے ایسا، لیکن حالات میں جو ہے وہ کوئی ایک ہاتھ سے تو تالی بجتی نہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اور ان کا ایک اور پوائنٹ کہ اس طرح سے جوائنٹ سٹیٹمنٹس میں کبھی بھی تیسرے ملک کی بات نہیں کی جاتی، تو خان صاحب آپ بھول رہے ہیں، ابھی یہ 14 مہینے پہلے کی بات ہے جب آپ تشریف لے کر گئے تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت تھے امریکہ کے پریزیڈنٹ، تو ایک اس دوران بھی آپ کے دور حکومت میں بھی ایک سٹیٹمنٹ ایسی آ چکی ہے، اس میں بھی پاکستان کو اسی طریقے سے کہا گیا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، اور یہ دہشت گردی کرا رہا ہے دوسرے ملکوں میں، اور اس کو مل کر، اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوا، ایک جگہ پر نہیں ہوا، یہ کئی ایک ایسے فورمز پر ہو چکا ہے کہ جہاں پر انڈیا ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پر یہ آواز اٹھاتا ہے۔ ویسے تو دونوں کنٹریز کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف جو بھی ہمارے پاس پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہے، اور جوائنٹ سٹیٹمنٹس میں ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ایسے دو کنٹریز کے ساتھ کے بیچ جب ایسے معاہدے ہوں تو پھر وہ اس طرح کی بات کرنے سے تھوڑی چکتے ہیں، انہوں نے کر دی والی بات، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا مس پلیسڈ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ہم امریکہ کے ڈیکیڈز تک اسٹرانگ الائے رہ چکے ہیں، اور اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ریپلیسمنٹ آ گئی ہے۔ تو جی ویڈیو ہوگی ختم، باتیں تو بہت آگے چلی گئی۔ مودی نے ہمیں زوردار جو تھپڑ مارا ہے، تھپڑ ہی ہوتا ہے یہ قسم کا، یہ ایسا تھپڑ ہے جو کہ نظر نہیں آتا لیکن لگ جاتا ہے سامنے والے کو، کیونکہ یہ تمانچہ ہے پاکستان کے منسٹرز، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے جو ڈیفنس کے عہدیداران ہیں ان کے لیے، کہ کیونکہ اس پر پرشانت صاحب نے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ اب جو 80% ٹیکنالوجی کی جو شیئرنگ ہوگی انڈیا کے ساتھ ہوگی اس کی، یو ایس اے کی، بولے اب یو ایس اے دے رہا ہے، رشیا کی ٹیکنالوجی پہلے وہ یوز کر رہا ہے، اب 2 سپر پاورز ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ ٹیکنالوجی 3-4 ممالک کی مانی جاتی ہے، پہلے نمبر پر یو ایس اے، رشیا، جاپان اور اسرائیل، اور یقین کریں یہ چاروں کے چاروں بیسٹ فرینڈ ہیں انڈیا کے، ٹاپ کے بیسٹ فرینڈ جسے کہتے ہیں لنگوٹیا یار، کیونکہ یہ مطلب کہ فرینڈشپ ہوتی ہے، اور انڈیا کے ساتھ سب کو مطلب ہے، انڈیا کے ساتھ سب کو مطلب ہے، یو ایس اے کو مطلب ہے، رشیا کو مطلب ہے، جاپان کو مطلب ہے، اسرائیل کو مطلب ہے۔ اسرائیل کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں انڈیا میں شیئر ہو رہی ہے، اور 71 کی اور جتنی بھی وارز ہوئی ہیں تقریباً ان میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسرائیل نے انڈیا کی مدد کی، پاکستان کے ساتھ جو بھی وار ہوئی ہے، چائنا کے ساتھ جو بھی وار ہوئی ہے۔
تو سوچیں مطلب کہ ایک کنٹری ہے جس میں پوری دنیا کی ٹیکنالوجی سمو رہی ہے، مطلب کہ یہ واحد کنٹری ہوگا. یو ایس اے کی ٹیکنالوجی رشیا میں نہیں ہوگی، رشیا کی ٹیکنالوجی یو ایس اے میں نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو تھوڑی بہت کہیں کم، لیکن اسرائیل کی ٹیکنالوجی رشیا میں نہیں ہوگی. لیکن واحد انڈیا یہ کنٹری ہوگا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، جس میں دنیا کی سب ٹیکنالوجیز ہوں گے اور ہیں بھی، نظر بھی آ رہی ہیں. اس لیے تو بھائی وہ باتیں اب کر رہے ہیں، یہ تمانچہ ہے پاکستان، یہ لمحہ فکر ہے پاکستان کے لیے. بات سنیں، صحیح بات ہے، لمحہ فکر ہمارے لیے تو ہمارے جو ہیں ان کو تو صرف اپنی کرسی کی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ جس بات میں آ کر بیان دے رہے ہیں کون یا اپنی ترقی کے کون ہو؟ ترقی کا راز انڈینز، اچھا تو ٹھیک ہے کر لینے دے، کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی حق بنتا ہے، کیونکہ وہ اوپر جا رہے ہیں اور جو بھی بندہ محنت سے جاتا ہے اس کو حق آپ بنتا ہے کدھر کر جا لے. رہے ہیں؟ لیکن ایک بات جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ میں یہ ضرور رکھیں کہ جتنے سے جتنا بھی کوئی بندہ گرا ہوا ہو نا، مطلب کہ مالی لحاظ سے، اس کو یہ مت سوچے، اپنے سوچے کہ ہم اس کو گرا دیں گے، ہم آسانی سے ختم کر لیں گے. کوئی بھی بیان بازی کر دینا اس طرح نہیں ہوگا. جس طرح آپ پی او کے بارے میں روزانہ افواہیں اڑا رہے ہیں کہ ہم نے حاصل کر لینا، یہ وہ کر لینا. ہم مانتے ہیں پاکستان کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے، ہر لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے بھی، ہر چیز سے، لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ اس پر جو ہے وہ قبضہ کر سکیں. اور اگر آپ کریں گے تو اس کے پر جو ہے نا مقابلے پاکستان کوئی نہ کوئی جواب تو دے گا نا، دے گا کہ نہیں؟ 370 اٹیک پاکستان نے کیا جواب دیا؟ چلو وہ تو ان کے کہہ رہے کہ حصے میں تھا نا، بارڈر سے دوسری لائن پر تھا، یہ پاکستان کے ایریا میں ہے. پاکستان تو اس کشمیر کو اپنا کشمیر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا تھا. یہ ہے سمجھنے اور ہے کہ جو ہوتا ہے اس میں فرق ہے. اچھا ہاں تو یہ بہت زیادہ کر لے، لیکن میں کہتا ہوں بنگلہ دیش بھی پاکستان تھا. چلو وہ تو علیحدہ ایک مسلم ملک بن گیا نا، اب سارے وہ علیحدہ بن گیا ہے، وہ علیحدہ بن بنگلہ گیا. دیش بھی تو پاکستان تھا، کیا کر لیا پاکستان نے؟ انڈیا کی مداخلت سے وہ ٹوٹا نا، انڈیا کی فوجیں گئی تھی تو ان کی مدد کی تھی تو وہ ٹوٹا تھا نا، ادروائز تو وہ نہ ٹوٹتا، نہ علیحدہ ہوتا. اگر نہیں دیکھیں کیا کر لیا پاکستان، کیا اکھاڑ لیا انڈیا کا پاکستان نے؟ یہ ان کی وجہ سے نہیں ٹوٹا، یہ ان پاکستانیوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ٹوٹا ہے. آپ کو پتا ہے کس نے توڑا ہے اور اس میں کون کون عناصر یار شروعات سے تو پاکستان کی غلطیاں تھیں نا. میں تو یہ مانتا ہوں پاکستان کی اپنی مینجمنٹ نہیں تھی، پاکستان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ نے یہ تجربہ کیا تھا کیا ہوتا ہے زور زبردستی کرنے سے کیا ہوتا ہے. جب زیادہ زور لگایا تو انہوں نے اپنا دیش علیحدہ کر لیا، زیادہ زور لگایا جاتا ہے تو چیزیں ٹوٹ ٹوٹ جاتی جاتی ہیں. تو یہی اب ہو رہا ہے کے پی کے ساتھ ہو، بلوچستان کے ساتھ زور لگایا، زور وہ آپ نے زبردستی. منظور پشتین کے کل اسلام آباد میں جو ہے وہ ان پہ لاٹھی چارج باقاعدہ کیا گیا. اس نے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ایک بار جو ہم بھی پھر گئے تو پھر آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہی بات ہے نا، جب آپ کسی کی بات مانیں گے نہیں، اپنی منوائیں گے، اپنی دوست جمائیں گے تو کون آپ کی بات مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا، نہ ہی عزت رہے گی اور نہ ہی کوئی بات مانے گا. لیکن بات مختصر یہ ہے، انڈیا بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا باتیں کر سکتا ہے. انڈیا اس وقت ترقی کر رہا ہے اور انڈیا بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے. پاکستان دن بدن میں کہتا ہوں پیچھے کی طرف جا رہا ہے، نہ کہ سوچ بھی نہیں رہا ہے آگے بڑھنے کا، یہ پیچھے کی طرف ہی جا رہے ہیں. لیکن جو ترقی کر رہا ہو نا وہ کر سکتا ہے باتیں، اور ان کی سننی بھی پڑتی ہیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ باتیں کریں، ان کا حق بنتا ہے. یہ تو میں نے ہی بات کی ہے، آپ نے لیکن آگے ہوا کچھ ہوائی بولا، باتیں مت کریں، سوچی سمجھی باتیں کریں. وہ سوچی سمجھی کر جس طرح بھی ہے پاکستان ایک کنٹری ہے، ایک ملک، ایک ریاست ہے. اچھا کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے پتہ چلے گا جب انڈیا نے کوئی آگے سے کوئی کیا، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جس طرح یہ کرتے تھے، پھر آپ کو دیکھیں ہماری صرف جو ہوتی انڈیا ہے کرتے تھے کہ پاکستان کرتے تھے؟ یار اس بحث میں مت پڑے، آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. کہ پاکستان انڈین کہتے ہیں ہماری تاریخ ہسٹری ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہر جنگ جو ہے نا وہ پاکستان پہ حملہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں انڈیا نے کیا ہے. اب جو اصل ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن بزرگوں سے میں نے بڑوں نے سنا ہے، جب اس وقت جو موجود تھا جنہوں نے حصہ بھی لیا، وہ کہتے ہیں انڈیا نے پہلے جو ہے پاکستان پر حملہ تمہارے کیا. ڈی جی آئی ایس آئی تمہارے میں ڈی جی آئی ایس کو نہیں جانتا، جو میرے پاس موجود ہے وہ نہیں جانتا، وہ پاکستانی ڈی جی ایس آئی تھے ہی نہیں، وہ پاکستان باشندے نہیں تھے، وہ سارے شروع سے بکاؤ تھے. ہاں بکاؤ تھے اور آج چلے خیر یہ پاکستان کو سوچنا چاہیے، پاکستان کو بھی کچھ کرنا چاہیے.
لیکن کچھ نہیں کرے گا، جو کرے گا اب انڈیا ہی کرے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔